सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने के बाद अमेरिका के नए सदर बन गए हैं। अमेरिका की जमहूरियत क्या है और अमेरिका का सदर बनने के लिए किस सियासी जिद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, आइए आपको जो बाइडेन की कहानी सुनाते हैं। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 में रियासत पेंसिल्वेनिया में मेहनत मजदूरी करने वाले माँ बाप के यहां पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में उसका खानदान पेंसिल्वेनिया से अमरीकी रियासत डेलावेयर मुंतकिल हो गया। जो बाइडेन के वालिद ने वहां कारों के सेल्समैन के तौर पर काम शुरू किया और 1965 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के मजामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 3 साल के बाद उसने वकालत की डिग्री ली और वकालत की डिग्री लेने के बाद उसने अपने शहर में 4 साल तक अटॉर्नी के तौर पर काम किया। 1970 में उसने न्यू कासल काउंटी का इलेक्शन जीता। फिर 2 साल बाद 29 साल की उम्र में वो अमेरिकी सेनेट का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। अब आप देखें कि वो अमेरिका के किसी सरदार, वडेरे, जागीरदार या सरमायादार का बेटा नहीं है। उसकी तरक्की के पीछे किसी जात या बरादरी का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि वो एक सेल्फ मेड इंसान है जिसने एक मिडिल क्लास गुमनाम अमेरिकी शहरी की तरह वकालत से जिंदगी का सफर शुरू किया और अपनी मेहनत से अमेरिकी सेनेट तक जा पहुंचा। यहां उसकी जिंदगी एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हुई। अभी उसने अमेरिका के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर के तौर पर हल्फ उठाना था, लेकिन उसकी अहलिया नीला हंटर और 13 माह की बेटी कार हादसे में हलाक हो गए और उसके 2 कम उम्र बेटे अस्पताल के बिस्तर पर जख्मी हालत में पड़े थे। सेनेटर बनने के बाद जो बाइडेन डेलावेयर से अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि वो रोजाना अमेरिका का सेनेटर होते हुए ट्रेन से वाशिंगटन डीसी जाता और ट्रेन से रात को वापस पहुंचता ताकि वो अपने दोनों बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। ये एक तस्वीर देखें जब वो अमेरिका का सेनेटर होते हुए विलमिंगटन के ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में आम मुसाफिरों के साथ खड़ा है। 1977 में उसने एक स्कूल टीचर जिल जैकब्स से दूसरी शादी की। डॉक्टर जैकब्स को पढ़ाने से इतना इश्क है कि वो दुनिया को अपना तारुफ खुद को लाइफ लॉन्ग एजुकेटर कहकर कराती हैं। वो कहती है कि पढ़ाना मेरा काम नहीं है, बल्कि यही मेरी जिंदगी है। जब जो बाइडेन बाराक ओबामा के साथ अमेरिका का नायब सदर था, तो उस वक्त भी यह खातून अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के नायब सदर की बीवी होते हुए भी नौकरी कर रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी। वो 2009 में अमेरिका का नायब सदर बना, लेकिन उसे ओहदे पर पाकिस्तान के सियासी खानवादों से ताल्लुक रखने वाले शहजादों और शहजादियों की तरह अचानक इस ओहदे पर नहीं पहुंचाया गया, बल्कि अमेरिका का नायब सदर बनने से पहले उसने 36 साल तक बतौर सेनेटर काम किया, जिसमें से वो 8 साल तक अमेरिका की जुडिशरी कमेटी का चेयरमैन रहा और 4 साल सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन रहा। यह तरबियत के मराइल थे जिससे वो गुजरा। उसने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी पर काम किया, असॉल्ट वेपन्स पर पाबंदी लगवाई। 1994 में उसने औरतों के खिलाफ तशद्दुद के कानून को मुतारिफ करवाया और इसी के लाए गए कानून की वजह से औरतों पर होने वाले तशद्दुद के जराइम में 15 सालों में 60% तक कमी आई अमेरिका में। और मुनशियात का कारोबार करने वालों के लिए उसने सख्त सजाएं मुतारिफ करवाई। और इसके अलावा जो बाइडेन ने कई हवाले से अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम किया। वो 8 साल अमेरिका का नायब सदर रहा। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने जो बाइडेन को 787 अरब डॉलर्स के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का इंचार्ज बनाया। 787 अरब डॉलर्स, लेकिन उसके दामन पर $1 की खुर्द बुर्द या करप्शन का इल्जाम कोई नहीं लगा सका। 2015 में जब वो अमेरिका का नायब सदर था, तो उसकी जिंदगी एक और हौलनाक हादसे से दो चार हुई, जब उसका बेटा बो बाइडेन दिमागी कैंसर के बायस हलाक हो गया। जब जो बाइडेन का बेटा कैंसर के बायस शदीद अलील था, तो उसके बेटे ने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उस वक्त जो बाइडेन अमेरिका जैसे मुल्क का नायब सदर था, लेकिन अपने बेटे के खानदान की सरपरस्ती और परवरिश के लिए वो अपना घर बेचने पर मजबूर हो गया। अगर वो चाहता तो उसकी पलकों की एक जुम्बिश से अरबों डॉलर्स दुनिया उस पर निछावर कर सकती थी। लेकिन यही तो तरक्की याफ्ता मुल्कों की जमहूरियत का हुस्न है
کہ امریکہ جیسے ملک کا نائب صدر بھی کسی سے ایک پائی بھی غیر قانونی طور پر وصول نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو اپنا گھر فروخت کرنے سے روکا اور اسے مالی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ جو بائیڈن کی انتھک سیاسی جدوجہد کا پھل اسے یوں ملا کہ اگست 2020 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے اسے اپنے صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا۔ لیکن یہ نامزدگی اسے ہماری سیاسی جماعتوں میں پائے جانے والی خاندانی موروثیت اور سیاسی آمریت کے طفیل نہیں ملی، بلکہ اسے صدارتی امیدوار نامزد ہونے سے پہلے اپنی ہی پارٹی میں 28 دیگر امیدواروں سے مقابلہ کرنا پڑا، جس میں برنی سینڈرز اور ایلزابتھ وارن جیسے نامور امریکی سیاستدان شامل تھے۔ آپ امریکی جمہوریت کا حسن دیکھیں کہ جو بائیڈن نے 1988 میں بھی صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اسے ایک انتہائی معمولی سے الزام پر صدارتی دوڑ سے باہر نکال دیا گیا۔ اور اب وہ معمولی سا الزام یہ تھا کہ اس نے کچھ تقاریر ایسی کی تھی جن کا کچھ حصہ ایک برطانوی سیاستدان کی تقریروں سے چرایا گیا تھا، جسے پلیجرزم کہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ہم اپنی سیاسی اشرافیہ کے بڑے سے بڑے جھوٹ کو ہضم کر جاتے ہیں۔ ہم پاکستان میں حکمران اشرافیہ پر لگنے والے کرپشن کے بڑے بڑے الزامات آسانی سے نگل جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے کردار میں پائی جانے والی جھول، منافقت، دھوکہ اور فراڈ تک برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن امریکہ میں جو بائیڈن کو صرف اتنے سے الزام پر صدارتی دور سے ہی باہر نکال دیا گیا تھا کہ اس نے کسی اور کی تقریروں میں سے کچھ حصہ اٹھا کر اپنی تقریروں میں شامل کر لیا تھا۔ یہ ہے امریکی جمہوریت اور اس کا حسن، اور ایک طرف پاکستانی جمہوریت ہے اور پاکستانی جمہوریت کا حسن۔ کہاں جائے گا پاکستان؟ کیا کچھ سیکھ سکتا ہے دنیا سے یا نہیں؟ یا کیا ہم اسی آرگیومنٹ پر زندگی گزارتے رہیں گے کہ امریکہ کو تو 250 سال ہو گئے، فلاں ملک کو 400 سال ہو گئے، تو کیا ہمیں بھی 400 سال، 250 سال، 300 سال چاہیے کہ ہم اپنے اندر جمہوری اقدار پیدا کریں؟ یا ہم جو پہیہ ایجاد ہو چکا ہے اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ میرے ساتھ جو 3 بہت زبردست معتبر شخصیات موجود ہیں، افتخار احمد صاحب پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ سینیٹر انور بیگ صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان اور کچھ 4-5 دہائیوں پر ان کی سیاست محیط، اور شہزاد چودھری صاحب پاکستان کے معروف معتبر سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں۔ شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ انور بیگ صاحب، چونکہ سیاست کی اور جمہوریت کی بات ہوئی تو آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں۔ سر، یہ ضروری ہے کہ ہمیں بھی 250 سال چاہیے ہوں گے، یا جس طرح برطانیہ نے 1215 میں میگنا کارٹا لایا تھا تو ہمیں بھی کوئی 800 سال چاہیے ہوں گے، پھر ہم سیکھیں گے؟ سر تھینک یو ویری مچ عامر، ابھی مجھے لائن پہ لیا آپ نے۔ میں اس چیز سے شروع کروں گا کہ 1947 سے لے کے آج 2020 ہو گیا ہے، یہ اتنے ڈیکیڈز کے اندر ہماری لیڈرشپ، چاہے پولیٹیکل ہو یا ملٹری لیڈرشپ ہو، انہوں نے ہمیں ایجوکیشن نہیں دی۔ انہیں ایک ملک کو گرو کرنے کے لیے کہ ایجوکیشن ہو اور اچھی ہیلتھ کیئر۔ انفارچونیٹلی یہ 1947 سے ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ ہماری قوم، بڑی معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، جاہل رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو آپ کمپیریزن تو آپ کر ہی نہیں سکتے وتھ میچورڈ ڈیموکریسیز آف دا ویسٹ، وہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کالے سفید کو وہ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ یا آپ دیکھیں، عمران خان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ نے یعنی خزانہ لوٹ لیا، کھوکھلا کر دیا۔ دوسری طرف وہی لیڈرشپ کیمپیننگ کر رہی ہے، اور یہ جو آج کل کا پی ڈی ایم بنا ہوا ہے اس میں عمران صاحب کو کہہ رہے ہو، اور پبلک اتنی آ رہی ہے جتنی عمران صاحب کی آ رہی ہے۔ تو لوگوں کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور یہ لوگ کیسے ہیں، اس میں سفید کون ہے اور کالا کون ہے۔ تو میں پوری یعنی پاکستان کی لیڈرشپ کو
پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو بلیم کروں گا کہ جو پاکستان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کیا. زیادہ میں ملٹری لیڈرشپ کو کروں گا کیونکہ وہ ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ تھی, وہ کر سکتے تھے, ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے تھے, بٹ انفارچونیٹلی ان کی بھی پرائرٹی یہ نہیں رہی. تو یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں ہمارے. ہمیں کم سے کم اب بھی ہم سٹارٹ کریں, 20 سال چاہیے ہمیں کہ یہ ملک کو کھڑا کریں, گڈ گورننس ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کیئر ہو, پھر جا کے آپ تھوڑی بہت کمپیریزن ویسٹ کی ڈیموکریسی کے ساتھ کریں. اس وقت آپ کریں گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. وی آر ناٹ فٹ فار ڈیموکریسی ایٹ دس مومنٹ. رائٹ. اچھا شہزاد صاحب, جب بھی پاکستان میں کوالٹیٹیو کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ کوالٹیٹیو ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو چل ہی نہیں دیا جاتا. پاکستان میں جمہوریت بار بار ڈیریل ہو رہی ہے, چونکہ وہ ڈیریل ہو رہی ہے وہ چل نہیں پاتی ہے, لہٰذا وہ اس طرح کی ریفائنڈ ڈیموکریسی بن ہی نہیں پا رہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے امریکہ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی. تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں, یا یہ اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں ہے؟ اچھا بہانہ ہے, اچھا کور ہے. میرا خیال ہے کہ شاید اگر یہ 4 ایسے ایونٹ نہ ہوتے جس میں کہ ملٹری ڈکٹیٹر آئے اور جمہوریت کی کوئی نہ کوئی شکل سیاسی لیڈرشپ کے طور پہ, سویلین لیڈرشپ کے طور پہ چلتی رہتی, تو شاید اللہ جانتا ہے, شاید کوئی ایسا آدمی نکل آتا ان میں سے, یہی لوگ اتنے اچھے ہو جاتے کہ یہی کام بہت کمال کا کرتے. یعنی 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں, 4 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ چکی, انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وقت جو تھا. صوبوں کے اندر ان کی حکومتیں بے شمار طریقے سے رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ان کو وقت نہیں ملا کام کرنے کا, یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص اس کو مانے گا نہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, یہ کچھ تھوڑا سمجھ سے باہر ہے. مثال کے طور پہ میں آج کی بات کرتا ہوں کہ اپنے ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں سندھ کے اندر, فار دیٹ میٹر پنجاب میں ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو کون سا فوجی آ کے روک رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تعلیم کا, صحت کا, صاف پانی کا یہ کام نہ کریں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ کام نہیں کر پاتے؟ کیا ان کو پھر بھی کچھ اور چیزیں مانے آتی ہیں؟ تو اس کو سوری فار انٹرپشن شہزاد صاحب, جو آپ نے یہ فرمایا, دیکھیں اگر 250 ارب روپے کی آنےسٹ ٹرین شہباز شریف صاحب بنا سکتے ہیں لاہور میں, تو وہ 250 ارب روپے پنجاب کے ایجوکیشن سیکٹر پر بھی انویسٹ کر کے اور 100% لٹریسی ریٹ لے جا سکتے تھے. وہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے یہ آپٹ کر لیا. میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اپنی چوائسز کی بات ہے, وہ جب لیڈرشپ پوزیشن میں تھے انہوں نے یہ چوائس کی اور یہ اس کو اس طریقے سے کہہ دیا. اس سے انور بیگ صاحب کی بات جو ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے کہ یعنی ہم نے ایسی چیزوں پہ پیسے خرچ کیے. اب مغلوں کا 250 سال کا ہمارا پیریڈ ہے, یہاں پہ ان کی بادشاہی رہی ہے ہمارے ہندوستان یعنی کمبائنڈ انڈیا پاکستان کے اندر. ان 250 سالوں میں کوئی یونیورسٹی یا بہت کمال کا طبی ہسپتال آپ کو نظر نہیں آتا. شالامار باغ نظر آتا ہے, بارہ دری نظر آتی ہے, کوئی اور اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, لیکن اس طرف کوئی دھیان اتنا زیادہ نہیں گیا. ہاں آئے بیچ میں شیر شاہ سوری بھی آئے اور باقی لوگ بھی آئے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہاں کا مزاج اس نوعیت کا ہے جس نے کہ ہمیں اس طرف نہیں جانے دیا. لیکن مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی نا, اس کے لیے بھی ایک علامہ اقبال کا شعر بہت بالکل صحیح آتا ہے, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, واہ, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوا اصل میں قابل بندوں کی کمی ہے. تو یہ مل کے ہم سارے کے سارے آج کوشش کریں کہ کوئی قابل لوگ ڈھونڈ کے لائیں, نہ فوجی قابل رہے. اور ایک اور چیز, جب فوجی آئے, فوجیوں نے سویلین جمہوری انداز میں حکومتیں چلانے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جمہوریت پسند بنا لیا, اور جب یہ ہمارے سویلین لیڈرشپ آتی ہے تو یہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, امیر المومنین کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. آئی تھنک وی ہیو فیلڈ دا پیپل آف پاکستان. بس سیدھی سی بات ہے کہ جن کی جو بھی حکومتیں تھیں ریگارڈلیس جہاں سے بھی آئیں, انہوں نے عوام کو بھی مایوس کیا, یعنی معاشرہ تباہ و برباد کیا, پس گیا, اور ادھر سے نہ ہی ریاست مضبوط ہو رہی ہے نہ معاشرہ مضبوط ہو رہا ہے. تو وہ جو نیشن سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ تھا, ان دونوں سائڈ کو بہت زیادہ زخم پہنچی. رائٹ. افتخار صاحب, چونکہ کل 9 نومبر بھی ہے, اقبال ڈے ہے, اور ابھی ہم جمہوریت پر بات کر رہے ہیں, تو اقبال کا ایک وہ شعر کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اس چیز سے ہٹ کے کہ وہ جمہوریت کے اقبال حق میں تھے یا نہیں تھے,
لیکن یہ جو کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کی بات ہے کہ آپ بندوں کو گن تو رہے ہیں, ڈرل ہو رہی ہے 2.5 سال بعد یا 5 سال کے بعد, لیکن وہ جو کوالٹی, جیسے ایک سیلف میڈ آدمی جس کے پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے, مڈل کلاس آدمی ہے, سٹرگل کرنے کے بعد, زندگی میں اتنے ڈیزاسٹرز دیکھنے کے بعد وہ آج امریکہ کا صدر بنا ہے. یا نہیں ہو سکتا سر ایسا؟ دیکھیں, جو بات ایک بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی. اگر تعلیم ہوتی اور لوگوں کو احساس ہوتا تو شاید جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں بہتر لوگ آتے. دوسرا ہمارا جاگیرداری سسٹم, جس کو ہم 3 ریفارمز کے باوجود بھی ختم نہیں کر پائے. اور تیسرا ہے اب جو سب سے بڑھ کے ہمارے ملک پہ پرابلم آ گئی ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. اس وقت پوری ریاست ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کے پاس پیسہ ہے. اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مجھے دونوں دوستوں کی باتیں سن کر احساس ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں اپنا الیکشن کا جو ڈھنگ ہے, یہ طریقہ کار ہے, اس کو بدلنا ہوگا. ہم جو 51 ووٹ لینے والا جو جیت جاتا ہے اور 49 ووٹ لینے والا ہار جاتا ہے, یا پہلے جو پوسٹ کو پول پہ پہنچ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے, ہمیں اس سارے پروسیس کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم وقت میں آ گیا کہ ہم اپنی ڈی سینٹرلائزیشن کریں اور طاقت کے جو مراکز ہیں ان کو چھوٹا کریں. اور جس طرح میرے دوست نے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی, سویلین کے علاوہ آرمی والوں کی بھی, میں اس بحث میں الجھے بغیر اپنے آپ کو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں بھی یہ سوچ اور فکر ہوتی کہ ہم نے کچھ پاکستان کے لیے کرنا ہے, اداروں کے لیے کرنا ہے, تو ایوب خان ایک ایسا آدمی جس کے خلاف میں بھی لڑا. when I was a student, میں اس کے خلاف جلوس نکالتا رہا, ان جلوسوں میں شرکت کرتا رہا. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دور میں جو بنیادی ترقی کا ڈھانچہ شروع کیا گیا وہ اس قابل تھا کہ اگر اس کو جاری رکھا جاتا تو شاید ہم آج ایک مضبوط ریاست کی طرف جاتے. لیکن دوسری طرف مجھے یہ احساس بھی ہے کہ جب ہماری ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی, جب ہمارا نظام جاگیردارانہ ہوگا, اور جاگیردارانہ نظام اتنا اسٹرانگ ہے کچھ پاکستان کے حلقوں میں کہ جو وہاں پہ رہنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ جاگیردار کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. ان کی رہائش, ان کی اپنا نوکری, ان کا روزگار, سب کا سب جاگیردار کے اوپر منحصر آج بھی ہے اس 2020 میں بھی, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے چلے گئے. دوسری طرف سرمایہ داری نظام اس حد تک آ گیا ہے کہ آج آپ کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. یعنی صرف الیکشن ڈے کے اوپر کم از کم 220 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے. ان 220 پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ کو جو کرسی رکھنی ہے, میز رکھنی ہے, جو پانی کا جگ رکھنا ہے, جو گلاس رکھنا ہے, جو ٹینٹ لگانا ہے, جو وہاں پہ آدمی کو ڈیوٹی لگانی ہے, اس کو اگر کاسٹ کو نکال لیں تو وہ کروڑوں روپے میں آتی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں اس نظام پر افسر نو غور کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر سرے سے نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری سیاسی پارٹیاں نظریاتی ہیں. اس وقت جو حوالہ آپ نے دیا جو بائیڈن کا, بہت امپریسو تھا, بہت سیکھنے والی چیز تھی. میرے پاس بھی 20 ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی, لیکن ان کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے کہا میں اس کو چیلنج اس طرح نہیں کر رہا. صحیح. لیکن جو بائیڈن کو اگر آپ دیکھیں, جو بائیڈن کی جو کمٹمنٹ دیکھیں, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ہر جگہ شاخیں ہیں, لوگ ممبرشپ لیتے ہیں, لوگ پرائمری سے شروع ہوتے ہیں اور لوگ کہاں تک جاتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ اس جاگیردارانہ سماج میں اور اب سرمایہ داری کا جو نظام ہے, یعنی میرے دیکھتے دیکھتے I'm an old man of 65 years old, میرے دیکھتے دیکھتے پیسے نے اس حد تک کام کیا ہے کہ جو لوگ محلے میں عام ووٹوں میں شاید کونسلر بھی نہ بن سکتے, آج وہ سینٹ کے رکن ہے بنے. افتخار صاحب آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی. دیکھیں نا, اب جو بائیڈن جس طرح وہ ایک وکیل پروفیشنل آدمی سٹرگل کی کرتا کاؤنٹی سے سٹارٹ ہو کے سینٹ سے وائس پریزیڈنٹ اور آج پریزیڈنٹ, ادھر ہم دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ ڈائریکٹ وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی بن گئی, ادھر بلاول صاحب ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹ پارٹی کے چیئرمین بن گئے.
اسی طرح سے اور بھی پارٹیز کے اندر یہی صورتحال کم و بیش ہمیں نظر آتی ہے. تو اب اس کو ختم کوئی کوہرسو میئر سے کوئی جنرل آگے تو نہیں یہ سیدھا کرے گا نا, ان کو خود ہی سوچنا ہے نا کہ ہم اب اس چیز کو ختم کریں. جنرلوں کو نہ لاؤ بیچ میں, کیونکہ اگر جنرلوں کو لاؤ گے تو کچھ بات کرنی پڑ جائے گی. جب بات کریں گے تو پھر مردے الزام ٹھہرائے جائیں گے کہ ہم ایجنٹ ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو میرے خیال جنرل کو ہم رکھیں باہر اس بحث پہ. وہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈبیٹ نہیں کر سکتے, کم از کم میں نہیں کر سکتا. میں جو بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا نظام جو ہے انتخابی نظام, یہ ڈھانچہ بدلنا پڑے گا. اس ڈھانچے کو بدلے. ہائیسٹ ووٹ جو پڑا ہے یہ لاسٹ الیکشن میں پڑا ہے 2018 کے الیکشن میں, اور اس میں بھی جو کم از کم 48-9% لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹ ڈالنے نہیں آتے. They don't come to the polling station. ٹھیک ہے, اب ان کو کیسے لے کے آنا ہے؟ وہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں آرگنائز ہوں گی یونین کونسل کے لیول پہ, یونین کونسل کی سطح پہ ان کا سطح پہ فیصلہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا نا کہ بائیڈن کو ووٹ نہیں, ٹکٹ نہیں ملا ایک ایٹ ون اسٹیج ان دی الیکشن, اور پھر بائیڈن نے ابھی اتنے لوگوں کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو صدارتی امیدوار بنوایا. اس کا مطلب ہے نا, بالکل ایک سوچ اور فکر ہے نا. اچھا, ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ اب میں ذرا اپنی سوچ اور فکر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ذرا دکھائیں جی. علی امور صاحب فیڈرل منسٹر ہیں, کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور ریلیٹیولی عمران خان صاحب کا فیس ہیں, یہ تحریک انصاف کا فیس ہیں. انہوں نے جو گلگت بلتستان میں کھڑے ہو کر گفتگو کی, یعنی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے پوری تحریک انصاف, پوری تحریک انصاف کم و بیش اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. دکھائیں جی. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے, یہ بھی سن لو, آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے, میں سچ بولوں گا, لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے, یہ آپ کا مال ہے. جی بیگ صاحب, کوئی شٹ اپ کال دینے والا نہیں ہے پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک, بلکہ شبلی فراز صاحب کو میں سن رہا تھا انفارمیشن منسٹر, وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور دلائل کیا نکال کے لا رہے ہیں کہ جی وہ نون لیگ بھی تو یہ کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی تو یہ کرتی تھی. یہ آرگیومنٹ کا لیول آ چکا ہے ہمارا. بیگ صاحب دیکھیں اپنا امیر, یہ جو سٹیٹمنٹ یہ گنڈا پور صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. کین یو ہیئر می؟ جی جی بالکل. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں یہ کہہ رہا تھا گنڈا پور صاحب نے یہ جو پبلک ریلی کے اندر جی بی کے اندر یہ جو کل کی جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, اٹ از شیملیس. آئی مین اٹ شوڈ بی, یہ تو الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن مم کیوں ہے وہاں. جی بی کا تو جی بی کا الیکشن کمیشن ہے, دے شوڈ ٹیک نوٹ آف دس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی جو باتیں پارٹی لیڈرشپ بھی اگر انکریج کرے گی اس طریقے کی سٹیٹمنٹس کو, اٹ از ویری یعنی پینفل. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کل کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ اس طریقے کی اگر باتیں شروع کریں گے تو ویئر از دی اینڈ ٹو اٹ. تو یہ تو اور تلخیاں اور یعنی اینگر اور عجیب سی سچویشن کریٹ ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ somebody has to take notice of all this. رائٹ. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اور شہزاد چودھری صاحب ایک سوال کر کے پھر جو باقی اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد صاحب, جیسے گندا پانی جب آپ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں مختلف پروسیس سے گزرنے کے بعد, تو پھر وہ ایک فلٹر واٹر جو ڈرنکیبل واٹر ہوتا ہے, تو جو ہماری ڈیموکریسی ہے یہ تو آئے روز یوں لگتا ہے کہ شاید یہ اور زیادہ گندی اور زیادہ تعفن زیادہ ہو رہی ہے. یعنی حالیہ سٹیٹمنٹ یہ جو گنڈا پور صاحب کی, اور خیر باقی پارٹیوں کی بھی اسی طرح, لیکن چونکہ ہم عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ چینج کے نام پر آئے ہیں, یہ گورننس میں بھی چینج دکھائیں گے, یہ
پولیٹیکل سٹائل میں بھی چینج دکھائیں گے, یہ ہر چیز میں ہمیں ڈفرنس نظر آئے گا باقی سب کی نسبت, لیکن یہ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے ہو رہا تھا. دیکھیے 2-3-4 پوائنٹس بڑی جلدی بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو سیاستدان ہے یا جو سیاست ہے وہ جو معاشرہ ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. معاشرہ ہی اپنے میں سے لوگ نکال کے اوپر کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے, کبھی وہ سیاستدان کی شکل میں, کبھی استاد کی شکل میں, کبھی کسی اور سرمایہ دار کی شکل میں, جس طریقے سے بہت ساری باتوں کا ذکر افتخار صاحب نے کیا. تو یہ ہماری عکاسی ہے, معاشرے کی عکاسی ہے. اس کے لیے معاشرے کو بہتر ہونا پڑے گا, اور اس کا ذکر میرے دونوں دوستوں نے کیا بڑے بہتر طریقے سے کہ تعلیم ہونی چاہیے, ایک ڈسپلن آئے گا ان کے معاشرے کے اندر, تعلیم کے ساتھ شعور پیدا ہوگا, اس سے پھر ہوپ فلی وہ اچھے لوگ چننا شروع کر دیں گے. دوسرا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو کہ افتخار صاحب نے کہا کہ متناسب نمائندگی کا کوئی نہ کوئی طریقہ حل آلدو سینٹ میں موجود ہے, لیکن سینٹ میں بھی ہم ابھی تک سچے طور پر ہم متناسب نمائندگی میں صحیح لوگ نہیں بھیجتے. ابھی بھی ایسے لوگ جو کہ ہار جاتے ہیں اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ, ان کو سینیٹ میں بھیج دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں لوگوں کو oblige کرنے کے لیے, رادر دین دا رائٹ کائنڈ آف پیپل, تاکہ وہ جا کے وہاں پہ سینٹ اپنا صحیح رول ادا کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ڈائریکٹ الیکشن بھی ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ریشو متناسب نمائندگی کی, جس طرح خواتین کی ہے اس طرح شاید کچھ اور لوگوں کی بھی کریں, کوئی مکسچر کریں, تاکہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے ہی لوگ, اچھے لوگ بھی اوپر آ سکیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری, جمہوریت جو ہے یہ اس کا خطرہ یہ تھا, ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں, امریکی الیکشن کے زمانے میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی کہ جمہوریت تقریباً اختتام کو پہنچی, ختم ہونے والی ہے. جمہوریت اب ایک جو حکومتی نظام ہے اس کے طور پہ یہ فیل ہو گئی ہے, یہ اپنا کام نہیں کر سکتی. میرا خیال ہے کہ اس الیکشن نے اگر ثابت کیا ہے کہ جمہوریت میں دم خم ہے. اور کوئکلی چوتھی جو چیز بتانا چاہتا ہوں یہ, ہم پاکستان میں ہمیں موروثی سیاست اچھی, میں آئی ایگری ود یو, پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت ہونی چاہیے, موروثیت نہیں ہونی چاہیے, قابل لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, لیکن فار دا مومنٹ اگلے 20 سال کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں موروثیت سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور یہی لوگ ہوں گے. اگر مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم بی بی جو ہیں, یہ دونوں اپنے والدین سے مختلف لیڈر بن کے دکھا دیں, ان دا سینس کہ میرے عوام جو ہیں وہ سینٹر میں آ جائیں, تو ان کے اوپر فوکس ہو, ان کو جو چیزیں چاہیے وہ پرووائڈ کی جائیں, یہ اور ریاست کو نقصان نہ پہنچانے دیں کسی کو, اور میک شیور کریں کہ ریاست اور معاشرہ دونوں نتھی ہو کے اوپر کی طرف ٹریول کریں, صرف ایک لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ موروثیت ہی صحیح اگلے 30 سال کے لیے, لیکن یہ اس قسم کے سیاستدان بن سکتے ہیں جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے اور جو پاکستان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس جنگ میں پڑے بغیر کہ آیا یہ ان کا حق بنتا ہے, انہوں نے کیا کام کیے, ڈائریکٹلی وائس پریزیڈنٹ بن گئے, ڈائریکٹلی چیئرمین بن گئے, بھائی بن جاؤ کچھ کرو تو صحیح, کارآمد سیاست عوامی خدمت کا نام ہے, پبلک سروس, جو 47 سال جو بائیڈن نے کر کے دکھائی ہے, اور بہت سارے لوگ امریکہ میں اس کو ایز اے پبلک سروس کے طور پہ آکیوپائی کرتے ہیں اور اس کو بلیو کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. افتخار صاحب کا ایک ہلکی سی جھلک آپ کو نظر آتی ہے ان کی باتوں میں کہ ایک جو سیاسی ورکر ہے یا سیاسی سوچ کا آدمی ہے وہ کس طرح سوچتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک ہم رستے سے ہٹ چکے ہیں, ہماری سیاست کو اپنے آپ کے اندر تطہیر اور پاکی کرنی ہے تاکہ وہ کام کریں جس کے لیے کہ سیاست قائم ہوتی ہے. رائٹ. اچھا بیگ صاحب, جس طرح انہوں نے کہا شہزاد صاحب نے کہ چلیں اگر ہم نے ڈائناسٹک پالیٹکس کو ایکسیپٹ کر لیا اپنے اندر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ایٹ لیسٹ ڈیلیور تو کر رہی ہو. اب بلاول صاحب کے اگر آپ طرز سیاست کو دیکھیں, ان کی گفتگو کو دیکھیں, ان کے کنڈکٹ کو دیکھیں, آپ کو کتنا فرق محسوس ہو رہا ہے ان میں یا زرداری صاحب؟ اسی طرح مریم صاحبہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے کنڈکٹ میں, ان کے تھاٹ پروسیس میں, ان کی لینگویج میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو نواز شریف میں اور ان میں؟ اور آپ کو ان دونوں کے اندر وہ ایلیٹسٹ جو سٹائل آف ڈیموکریسی ہے یا جو ایرسٹوکریسی ہے وہ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی بیگ صاحب؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر within the political party there is no democracy. پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں تینوں پارٹیوں میں, تو یہ سب فیملی پالیٹکس ہے. آئی مین بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہو گئے, وہاں مریم نواز صاحبہ اور شریف فیملی کے اندر ہی یہ لیڈرشپ ہے. ماس وائز پی ٹی آئی میں, کیونکہ ابھی یہ نئی پارٹی ہے تو پی ٹی آئی کی سیکنڈ ان کمانڈ اور چیئرمین ان ویٹنگ ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا. بٹ جو آپ کا سوال ہے
مجھے یہ لگتا ہے, I mean, if I have to compare between Bilawal and Maryam Bibi, I think Bilawal is ان کی جو اسپیچیں ہیں وہ پولیٹیکل بیسڈ ہیں. ان کو لگتا ہے جو ایجوکیشن ان کی ہے, I mean, Bilawal is an educated young man, اور خاص طور پہ اس سے اپنی والدہ سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. اور اوور دا ٹائم ان دا لاسٹ 2 years میں یہ سمجھتا ہوں کہ Bilawal has improved tremendously, اور وہ باتیں کر رہا ہے of the problems of the area. But اگر ان کی باتوں میں میں جاؤں اور گورننس سندھ کی دیکھوں تو مجھے بہت مایوسی ہوگی, کیونکہ وہاں پہ تو they are in power. بیگ صاحب یہ تو ڈائیکاٹمی, بیگ صاحب یہ تو ڈائیکاٹمس نہیں ہے کہ وہ پچھلے 12.5 سال سے وہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, لیکن وہ یہاں بیٹھ کے مرکز میں کہتے ہیں کہ عمران خان بہت نالائق ہے, بہت نکما ہے. بھائی مان لیا وہ نالائق نکما ہوگا, لیکن جو 12.5 سال سے آپ کی ان انٹرپریٹ گورننس ہے, آپ کو تو بلاول ماڈل دکھانا چاہیے تھا. آپ دکھاتے یہ ہے میرا ایجوکیشن کا ماڈل, یہ ہے میرا ہیلتھ ماڈل, یہ ہے میرا سول سروسز ماڈل, اور پورے پاکستان کو آپ شرمندہ کرتے کہ مجھ سے سیکھیں آ کے بلاول سے. کون سا ماڈل دکھایا بلاول صاحب نے 12.5 سال میں؟ دیکھیں, میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایکچولی ان کے والد صاحب از ان پار اور ان کی پھوپھی صاحبہ ان پار. وہاں پہ تو کچھ حالات ہی کچھ اور ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن ہے وہاں پہ سندھ کے اندر جی, اور وہ ظاہر ہے وہ لوگ بھرتی کرتے ہیں پنجاب سندھ گورنمنٹ کے لیے. مجھے نو لیس دین دا چیئرمین آف دا سندھ پبلک سروس کمیشن, I mean, وہ میرے دوست ہیں, انہوں نے ریزائن کیا تھا کچھ عرصے پہلے, اور ان کو کہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے آپ کو ہم دے رہے ہیں, یہ لسٹ کے سارے لوگ پاس ہونے چاہیے. جب اس نے جا کے ایگزامینیشن شیٹس نکالی, پتہ چلا کہ سب فیل ہو گئے تھے, اور اس کو اتنا فورس کیا, یعنی اس کو تھریٹنگ میسیجز بھی دیے, بٹ فائنلی ہی ہیڈ ٹو ریزائن. اور ان کی ریزگنیشن کے بعد جو دوسرا چیئرمین آیا, اس نے سب آدمیوں کو کلیئر کیا. پتہ ہی یہ چلا کہ کسی نے 25 لاکھ دیا ہے, کسی نے 30 لاکھ دیا ہے ٹو گیٹ دا جاب. تو اگر اس طریقے کی اگر سلیکشن ہوگی, اور یہ آئی ایم شیور بلاول کو معلوم ہوگا, کیونکہ دس واز این اوپن سیکرٹ, سب کو پتا تھا. تو کہیں کوئی روکے تو صحیح, ٹرائی ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. بٹ اگر اس طریقے کا کام ہوگا تو پھر بلاول اگر آکسفورڈ کا پڑھ کے آیا اور اگر بلاول گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا, اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. So I think they have to show something different than their father. افتخار صاحب, جو شہزاد صاحب نے پہلے متناسب نمائندگی کی بات کی, آپ نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا, تو یہ مختلف طرح کے سسٹم ہے جس میں ایک ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جو اس وقت ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ایک پریزیڈینشل ہے جو کہ کسی حد تک فرانس میں ہے, امریکہ میں ہے, لیٹن امریکن کنٹریز میں ہے, کچھ اور یورپین کنٹریز میں ہے, ایک متناسب نمائندگی کا نظام ہے. تو اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر ہمارا یہ جو ویسٹ منسٹر پارلیمانی سسٹم ہے, اگر ہم یہ نہیں چلا پا رہے ہیں صحیح طرح سے, یہ وہ نتائج نہیں دے پا رہا جو ہمیں ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے چاہیے, تو کوئی حرج ہے کہ ہم اس میں کوئی ایکسپیریمنٹ کر لیں کنسنسس کے ساتھ, ایک اور کوئی نظام ایجاد کر لیں؟ بالکل, اس پہ میرا نہیں خیال کوئی ڈیبیٹ ہوگی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہوگی. دیکھیں نا, ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آنا ہے, کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آئیں. وہ الیکٹڈ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہو, ہم اس طریقہ کار کا تعین کر سکتے ہیں. ابھی شہزاد صاحب ایک بات کر رہے تھے اسمبلی میں متناسب نمائندگی کے حوالے سے. میں وٹنس ہوں 2 ایسے صدور کے حوالے سے جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کی نشستیں ان کی ایک لسٹ بھیجیں. ان کے دستخط جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر جو عورتیں پارلیمنٹ کی ممبر بن جاتی ہیں. میرا دونوں سے اختلاف رہا کہ آپ جمہوریت کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن جو آپ یہ لسٹیں بھجوا رہے ہیں, میں ایک عام شہری کے طور پہ ان لسٹوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ مناسب نہیں ہے. اس میں پڑھی لکھی, پروفیشنل اور پولیٹیکل ورکر جانی چاہیے, وہ پولیٹیکل ورکر جنہوں نے مار کھائی.
لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. پھر ایک اور دوست سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھے اور ممکن ہے کہ لسٹوں کو وہ پراپرلی بنا نہیں سکے. اس دفعہ جب وہ پاکستان میں تھے بھی تو لسٹیں بنائی گئیں, تو ان لسٹوں کو اگر غور سے دیکھیں ہم, تو سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے اپنے خاندان کو اکوموڈیٹ کیا. تو یہاں پہ آ کے میرا وہ, اگرچہ میں بہت اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتا ہوں اور میں ڈیموکریسی میں یقین رکھتا ہوں اور میری ساری عمر اس معاملے میں گزر گئی ہے, میں اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہمیں متناسب نمائندگی کی طرف جانا چاہیے. جس پارٹی کو پارٹی پروگرام پہ ووٹ ملے, پارٹی لوگوں کو کھڑا نہ کرے, اور مجھے پتا ہو کہ جو پارٹی نے لسٹ پرووائڈ کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, وہ کون ہے. اگر تو وہ لوگ اچھے ہیں, بے ایمان نہیں ہیں, چور نہیں ہیں, ڈاکہ کا کام نہیں کرتے, کوئی فراڈ نہیں کرتے, کوئی بدماش نہیں ہے, تو آئی ول سپورٹ دیٹ پارٹی اینڈ اٹس پروگرام. ووٹ ہونا چاہیے پروگرام پہ, رائٹ. اور الیکشن کے لیے جو ہے دن مقررہ پہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ ہم پارٹی کو ووٹ دیں. پارٹی کی جو لسٹ جائے, یہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کی لسٹ میں صدر بہت مضبوط ہو جائے گا, لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ صدر کے بجائے ان کی جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس کی 51 آدمیوں کی اپروول چاہیے اس لسٹ کے لیے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجی جائے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک, اور اس کے ساتھ ہمیں ہر صورت لوکل باڈی نظام لانا چاہیے, ہر صورت. چلیں, ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس میں کہا کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. یعنی ہمارے سارے ایسے سینئر صحافی, تجزیہ نگار, اوپینین میکرز ہیں کہ جن کی بہت ریجڈ اپروچ ہے, جو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے زبان پہ کسی اور نظام کی بات آئی ہی کیوں ہے, خبردار اگر آپ نے پارلیمانی نظام کے علاوہ بات کی. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن فار ڈسکشن بات ہونی چاہیے کسی بھی اور نظام پہ. ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے بہتر نظام ہمارے لیے کارآمد ہو. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس پی ڈی ایم کے جلسوں پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ صدر ہیں پی ڈی ایم کے, ان کی صدارت میں, اور آصف علی زرداری صاحب نے کافی عرصے کے بعد اس میں شرکت کی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے سے. اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ کمال صاحب کا پاک سرزمین پارٹی کا کراچی میں جناح گراؤنڈ میں جلسہ آج ان کا ہوا. اس کے علاوہ جماعت اسلامی وہ اپنے طور پہ تحریک حکومت کے خلاف شروع کر چکی ہے. پی ایس پی اپنے طور پہ حکومت کے خلاف تحریک یا احتجاج یا حکومتی پالیسیوں پر کیمپین شروع کر چکی ہے, اور یہ 11 جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم تلے اپنے طور پہ کر چکی ہے. لیکن کچھ چیزوں پہ ابھی بھی ابہام موجود ہے. ذرا دکھائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کے سامنے کیا فرمایا تھا. لیکن پی ایم ایل این میں ابھی بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو بلاول صاحب کے لیے شاکنگ ہیں. آج سے 5-6 روز پہلے مریم نواز صاحبہ جب شیر جوان فورس کی تقریب میں موجود تھیں لاہور میں, تو ان کے سامنے کون سے نعرے لگائے گئے. تقریباً 20 سیکنڈ تک یہ نعرے لگتے رہے مریم صاحبہ کے سامنے, اور وہ خاموشی سے سنتی رہیں. وہ خاموش کروا سکتی تھی, انہوں نے خاموش نہیں کروایا. اور کل شاید خاقان عباسی صاحب نے کیا فرمایا, ذرا وہ سن لیں. ہمارا کسی ادارے سے اختلاف نہیں ہے. ہم اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو آئین توڑتے ہیں, اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو الیکشن چوری کرتے ہیں, اختلاف ان سے رکھتے ہیں جو آپ کو مہنگائی دیتے ہیں. رائٹ. شہزاد صاحب, کچھ لوگ ایک اور ایکسٹریم پر جا رہے ہیں, کچھ لوگ بہت محتاط طریقے سے بات کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے لیے شاکنگ ہے, یہ نام تو طے ہی نہیں ہوا تھا کہ کچھ جنرل آرمی چیف کا نام لے دے گا, ڈی جی ایس آئی کا نام لے دے گا, اور ان کے سامنے آج بھی نعرے لگ رہے ہیں اور وہ خاموشی سے سن رہے ہیں. تو یہ کیا, یہ ان کے اندر کوئی ذہنی ہمانگی نہیں ہے ان سب کے درمیان؟ ایک تو یہ کہ جو سوال پہلے اٹھا تھا کہ بلاول اور مریم بی بی میں سے آپ کو, یا انور بیگ صاحب نے کہا کہ ان کو بلاول بھٹو کے اندر زیادہ پولیٹیکل میچورٹی نظر آتی ہے. میرا خیال ہے میں بھی اس سے ایگری کروں گا. دیکھیے, دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ اس قسم کے لیڈر بن سکتے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں, جو پاکستان کی ضرورت ہے. وہ شاید ابھی امیجیٹلی تو ہمیں پتہ نہ چلے, جب ان کی باریاں آئیں گی کبھی یہ اوپر آئے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایجیٹیشنل سیاست کے اندر بھلے وہ اپنے والدین کا راستہ اپنا رہے ہیں,
ایجیٹیشنل سیاست لے کے چل رہے ہیں، لیکن ایجیٹیشنل سیاست ود ذمہ داری یا وداؤٹ ذمہ داری، ذمہ داری کے ساتھ یا ذمہ داری کے بغیر. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلاول بھٹو ایجیٹیشنل سیاست اپنی والدہ کا سٹائل، اپنے نانا کا سٹائل لے کے لیکن بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک سیاسی میچورٹی نظر آتی ہے. دوسری بات کوئکلی وہ یہ کہ دیکھیے جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جب اوپر آتا ہے، جب وہ کہ حکومت میں ہوتا ہے، پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ میں جب بالکل پرائم منسٹر یا چیف منسٹر، تو دو ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کا خیال کرو، ریاست کا خیال کرو. یہ دو ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں ان کو لوگوں کی طرف سے کہ یہ آپ اٹھا لیں، ہمارا بھی خیال کریں، ریاست کا بھی خیال کریں، کیونکہ ہم دونوں نتی ہیں، ہم دونوں کو اوپر اکٹھے جانا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لیڈر جو بیسک غلطی کر رہے ہیں، وہ معاشرہ تو بیچارہ پسا ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے سب کا فیلئر ہے، اس کے اندر پورے نظام کا فیلئر ہے کہ جو معاشرے کا حال ہے. انہوں نے ریاست کے ساتھ بھی جنگ لے لی ہے، یعنی جس کی ذمہ داری تھی کہ معاشرے کو بھی اٹھانا ہے ساتھ اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ریاست کو بھی لے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور ریاست کے ساتھ جنگ لے لی، اور معاشرہ تو ویسے ہی بیچارہ لاوارث ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ ایسی لیڈرشپ کا اب ہم کیا کریں؟ کوئی نوحہ پڑھیں، کوئی ان کو سمجھائیں، کوئی بات کریں، کیا بتائیں ان کو؟ تو یہ جو میرے بھائی بہنیں سارے اس وقت سیاست کر رہے ہیں، بہت زبردست، وش یو دی ویری بیسٹ آف لک. سب سے پہلے میرے خیال میں یہ سمجھیں کہ یہ سیاست ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں تشکیل میں آئی، اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر لیں تو یہ سارے پھڈے ختم ہو جائیں گے ان کے بیچ میں، اور جو خام خواہ میں یہ جنگیں لے کے لڑائیاں لے کے چل رہے ہیں. رائٹ. اچھا افتخار صاحب، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ دھاندلی، یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی، جن کا نام یہ لے رہے ہیں مان لیتے ہیں کہ جی انہوں نے دھاندلی کروائی. واٹ نیکسٹ؟ کوئی آپ اپنا منشور، کوئی آپ اپنا وے فارورڈ، کوئی مساک پاکستان، کیا یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس ملک کے اندر نظام میں، وہ کیسے ختم ہوگا؟ وہ کون سا جو جسے کہتے ہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، وہ آپ بھی تو نہیں دکھا پا رہے نا یہ پی ڈی ایم والے. یہ تو صرف یہ کہہ جانے کہ جی یہ چور ہیں، انہوں نے دھاندلی کروائی، یہ سلیکٹر ہیں، اس سے آگے ان کے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں ہے لوگوں کو. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب میں جو محترم وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ بھی 2.5 سال سے صرف ایک ہی منترا پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کوئی کسی کا ہاتھ نہیں بڑھایا کسی کے ساتھ بھی، نہ مولانا فضل الرحمان سے، نہ آصف سے، نہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے، کسی سے بھی. دیکھیں میں ایک بات یاد رکھیے گا، ہم ایک کرائسس کو جا رہے ہیں، کرائسس گہرا ہو رہا ہے. کرائسس ہے پولیٹیکل پارٹیز، برسکدار حکومت اور افواج پاکستان، ان تین کے درمیان جو اب ایک کھچاؤ پیدا ہو گیا ہے، اس کو بہرحال کسی طور پہ ختم کرنا ہوگا. ختم کرنے میں ان سب کی قیادتوں کا ذمہ داری لازمی ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. یہ ایک فیڈریشن ہے، آپ فیڈریشن کو مد نظر رکھ کے پالیٹکس کریں اور جو گریونسز ہیں ان کو ریزالو کریں. آپ نے مجھے آخری سیگمنٹ میں ایک بات نہیں کہنے دی، میں نے پارلیمنٹ جمہوریت کے خلاف بات نہیں کی. میں 1 مین 1 ووٹ کا سب سے بڑا حامی ہوں، اس کے لیے تھانے اور جیلوں میں گیا ہوں. میں پارلیمنٹ ڈیموکریسی کا حامی ہوں. پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں یہ کہاں لکھا ہے کہ متناسب نمائندگی کو ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا؟ صحیح ہے. میں سیاسی پارٹیوں سے لسٹ مانگ رہا ہوں نا، میں سیاسی پارٹیوں کو موقع دے رہا ہوں. اور آپ والی بات، جب سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی پروگرام ہوگا، مقابلہ جب پروگراموں کا ہوگا، ایک کہے گا کہ بوتل میں 6 سوتر پانی ہونا چاہیے، ایک کہے گا 9 سوتر پانی ہونا چاہیے. 6 والا بتائے گا وہ 6 سوتر پانی کیسے بوتل میں لائے گا، اور 9 سوتر والا کہے گا 9 سوتر پانی کیسے آئے گا. تب ووٹر کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. بالکل صحیح. وہ تب بھی ملے گا جب ایشوز پہ بات ہو. بالکل صحیح. بدقسمتی سے ضیاء الحق کے دور کے بعد پاکستان کے اندر اب تک کے ہونے والے انتخابات میں ایشوز نہیں ہیں. کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، کوئی ایشوز بیسڈ پالیٹکس ہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. لاسٹ کامنٹ میں انور بیگ صاحب سے بھی لے لوں. انور بیگ صاحب، اب اگر ایشوز بیسڈ پالیٹکس کی بات کریں تو جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہے عمران خان صاحب کی، وہ یوں بیہیو کر رہی ہے کہ جیسے وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت عمران خان صاحب. یعنی ان کا جلسوں کے اندر جو ان کی لینگویج یا جو ان کا لب و لہجہ ہے، پریس کانفرنسز کے اندر، وہ اپنی پرفارمنس ابھی تک پروجیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اگر دن میں ان کے لوگ 5 دفعہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو وہ 5 دفعہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، آصف زرداری چور ہے. وہ 5 میں سے 1 دفعہ بھی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ ہاں آج کے دن ہم نے اس ملک اور اس قوم کے لیے یہ
بہتری میں اضافہ کیا ہے یا پچھلے 6 ماہ یا سال کی کارکردگی یہ ہے, تو وہ بھی تو قوم کو کچھ نہیں بتا پا رہے نا کہ مجھے جس کام کے لیے ووٹ ملا تھا بھائی اس کا کیا حل ہے, اس کا علاج کیا ہوگا. عامر, یہ وہ کہتے نہیں وہ بچے چور پولیس کھیل رہے ہیں, یعنی انہوں نے چوریاں کی ہیں اور یہ پولیس والے بن گئے ہیں, پی ٹی آئی والے, وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور یہ جتنے جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی, وہ سب اکٹھی ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کی شیپ میں, اور دے آر فائٹنگ اے کامن اینمی. یہ سلسلہ اور یہ پالیٹکس بس اسی سبجیکٹ پہ گھومتی رہے گی, اور جہاں تک پبلک ویلفیئر کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ 0/0. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مہنگائی تو کنٹرول کر نہیں پا رہی ہمارے تبدیلی والے دوست, یعنی دے کی ناٹ کنٹرول کموڈیٹیز, یہ آٹا, چاول, چینی, ٹماٹر, یعنی جب وہ پرائز کنٹرول نہیں ہو سکتے, گورن کیسے کریں گے اتنے بڑے ملک کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے ہیو ٹو شو سم ریلیف ٹو دا پیپل, کیونکہ یہ 2-2.5 سال جو باقی رہ گئے پی ٹی آئی کے, اگر انہوں نے اس میں کوئی پرفارمنس نہیں کی تو پھر ان کے حالات ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائیں گے, بیکاز آئی ڈونٹ سی اینی پروگریس فار دا پیپل آف پاکستان کہ ان کو کوئی ریلیف آپ دیں. تو یہ ہیز ٹو چینج دی پرائرٹیز, اور یہ نیب اور وہ جو دوسرے ان کو کرنے دینا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. ابھی یو کی ناٹ بی این ایس ایچ او اور کہے کہ جی ان کو میں نے اندر کرنا ہے, ٹھیک ہے پروسیس آف لا میں جو بھی اندر ہو گیا, اور ڈے ٹو ڈے کرے. اگر انہوں نے ریزلٹس لینے کورٹ کے ڈے ٹو ڈے ہو, یہ نہیں کہ تاریخ پہ تاریخ. پرانے کیسز تو ابھی سیٹل ہوئے نہیں ہیں آپ کے. بہت شکریہ. بس کامنٹ اینڈ ویری کمپریہنسو انور بیگ صاحب, آپ کو بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب اور افتخار احمد صاحب, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.